बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बख़ैर। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, आज हम बड़े एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो मौजू इस हवाले से बड़ा अहम है कि हम में से हर शख्स ही चाहता है कि माशरे में लोग उसे अच्छे नाम से याद रखें और लोग उसे अच्छे काम की वजह से याद रखें। और आपने हाल ही का वो शेर सुना होगा जिसमें वो कहते हैं कि फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इंसान बनने में। और हमारे पिछले प्रोग्राम में अब्दुल्ला साहब ने एक बड़े मज़े की बात कही थी कि एक शागिर्द ने अपने टीचर से पूछा कि मुझे बड़े होकर क्या बनना चाहिए। तो टीचर ने कहा, बेटा तुम अच्छे इंसान बनो, क्योंकि इसमें चैलेंज कम है, मौक़े जो हैं इसमें ज़्यादा हैं और इस फील्ड की तरफ बहुत कम लोग आते हैं। तो अच्छा इंसान बनना माशरे के अंदर, आप यकीन मानें कि अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, अच्छे उस्ताद भी मिल जाते हैं, अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। और इस वक्त इस माशरे इंसानों के जंगल में इंसान नहीं मिलते और हम ये देखते हैं कि और इंसानियत का जज्बा जो है वो बिल्कुल मफकूद होता जा रहा है। आप कभी तजर्बा करके देख लें कि कहीं हादसा हो जाता है, लोग खड़े होना गवारा नहीं करते। और बाज़ हादसों में तो इस वजह से इंसानी जानें चली जाती हैं कि लोग साथ से गुजर जाते हैं, देखते तक नहीं, देखना उसे वो नहीं समझते। तो हम ये जो बातें हैं, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग घरों में बैठकर ये बातें किया करते थे, हम छोटे उनके साथ जब सफ़र करते थे तो वो रास्ते में लोगों की खिदमत करना, किसी को प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, इन अक़दार पर वो चलते थे और उनकी इन मेहनतों की वजह से अक़दार पर मबनी एक माशरा वो कायम होता था, जहाँ पर लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। अब आप देख लें कि हमारे यहाँ हमारी रिवायत का हिस्सा है कि कोई फ़ौत हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि 3 दिन तक उसके घर में चूल्हा जलने नहीं दिया जाता। लेकिन आजकल ऐसे हालात आ चुके हैं कि उसी दिन ही उस घर में मेहमानों के लिए खाना पकना शुरू हो जाता है और ऐसी रिवायतें हमारी सोसाइटी के अंदर कम हैं लेकिन दाखिल होना शुरू हो गई हैं। तो हमने माशरे के अंदर वो बात करनी है और लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि ये हमारी तहज़ीब का, हमारी रिवायत का हिस्सा है कि हमने इन चीज़ों के साथ ही अपने माशरे को लेकर चलना है। हमने माशरे को मादा परस्त माशरा नहीं बनाना, हमने रिवायत परस्त और रवायत पसंद माशरा बनाना है और रवायत के अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि वो रवायत जो इंसान की अक़दार पर मबनी है, उस रवायत पर हमने आगे इस माशरे को लेकर चलना है। तो हमारे साथ आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला साहब। ये स्कूल टीचर हैं, डिस्ट्रिक्ट मालाकंड का इलाका है बटखेला, वहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, और ये PhD हैं एजुकेशन में, जामिअतुल कौसर से इन्होंने दरस निज़ामी इस्लामी उलूम पढ़े हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में न्यूयॉर्क में ये वहाँ पढ़ाते रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे तीसरे मेहमान हैं, ये भी स्कूल टीचर हैं धीर में, इनका नाम है रफ़ीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि और हम इसके तहत काम करना चाह रहे हैं कि उन मौज़ूआत पर बात करें जिनकी रेटिंग बिल्कुल नहीं आती। ये जो चूहों की दौड़ है ना, हम ये चाहते हैं कि माशरे को इस दौड़ से निकाला जाए और हम बैठकर वो बातें करें और लोगों तक वो बातें पहुंचाएं जिसके ज़रिए माशरे के अंदर खैर का जो पहलू है वो पैदा हो। तो अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा बताइएगा कि क्योंकि ये जो खिश्त अव्वल है किसी भी इमारत की, जो पहली ईंट है, तो माशरे की पहली ईंट तो बच्चा है जी। इस बच्चे को हम कैसे ये बात सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने, और अच्छे इंसान बनने के लिए क्या बुनियादी खुसूसियात होनी चाहिए? शुक्रिया सबूक साहब। इसमें मेरे नुक्ते नज़र से सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वालिदैन की जो सबसे बड़ा जॉब है आज के दौर में, वो मुआशरे को एक अच्छा बच्चा देना है। सही। और इसी तरह उस्ताद जो है उनको भी वो बच्चा दे देते हैं, कहते हैं अच्छा खुद हो जाएगा। हाँ, खुद हो जाएगा, उसमें कोई मेहनत नहीं करते। तो मेरा ख्याल है टीचर के साथ स्टूडेंट का जो दौरानिया है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे तक होता है। लेकिन ज़िंदगी का सबसे जो कीमती वक्त होता है बच्चे का वो यही होता है। सही। बाकी जो 16-17 घंटे है वो अपने माँ बाप के और मुआशरे में गुजारते हैं। तो मेरा ख्याल है वालिदैन को अपने बच्चे का इस तरह तरबियत करना चाहिए कि उसके जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो बच्चे उनके साथ खेलते हैं, घर में जो माहौल है, वो इस्लामी नुक्ते नज़र से उनको पेश करे और उनकी जो हमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है उनके लिए। तो मेरा ख्याल है वालिदैन को ये करना चाहिए कि बच्चे इसी तरह अपने घरों में जो सीखते हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام جہاں پہ وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ جو کریکولم ہے اس کے علاوہ اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہے تو ان پہ کام کرنا چاہیے. سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایک بچے کو اس کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہے اس میں ابھارنا چاہتے ہیں صحیح تو آپ ان کی طرف لے جائیں اس کو, صحیح ان کی اسی پرسپیکٹیو میں اس کی اسی نقطۂ نظر میں اس کا جو تربیت ہے وہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ فلاسفر بننا چاہتا ہے, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں ایک بہت سے ایسی باتیں ہیں جو نہیں کرنا چاہیے بچے کے سامنے. صحیح ہم ان کو آپشنز نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. ہاں تمہارے چچا بھی ڈاکٹر تھے بہت اچھے, ہاں تو انہیں وہی بننا. ہاں, یا انجینئر بننا ہے, تو ان کو ہم آپشنز نہیں دیتے. اور وہاں پہ ہماری جو غلطی ہوتی ہے وہ آگے چل کر بچے کے جو فیوچر ہے اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے بچے کی صلاحیت کو جانچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا انٹیلیجنس رکھتا ہے, اس کا رجحان کس طرف ہے, اور اس کی جو ویژن ہے وہ کس طرف ہے. تو ٹیچر کا جو رول ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے اس میں, لیکن والدین کا جو رول ہے وہ بھی اہمیت کے حامل ہے. صحیح. ان کو اچھا معاشرہ اور اچھا گھریلو ماحول جو ہے مہیا کرنا مطلب چاہیے. بچوں کو اگر آپ اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ خود تو اچھے بنیں نا. آپ اچھے انسان نہیں بن سکے تو بچہ کیسے اچھا بچہ بنے گا. وہ بات وہ یہ لطیفے کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ والد نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو جا کے بتا دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے. اور بچہ بھی جا کے باہر جا کے سچ ہی بولتا ہے, وہ باپ کی پہلی بات پر ہی عمل کرتا ہے. کہتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے, تو وہ بھی جا کے یہی والی باتیں کرتا ہے. تو خود ماڈل بننا کتنا زیادہ اہم ہوتا ہے. جی, بچے کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے, والدین کو بھی اور ٹیچر کو. صحیح. اچھا حسین صاحب, کیونکہ آپ کا جو امریکہ کے ایکسپیرینس ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ دونوں ایکسپیرینس آنے چاہیے اور ہمارے لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ کس طریقے سے باقی دنیا میں بچوں کی تعلیم اور تربیت اس کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کتنی حساسیت ہے بچہ پیدا کر کے اس کی تعلیم اور تربیت کے باب میں. وہ بہت شکریہ, یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. یہ حساسیت کئی سطح پہ ہے. ایک سطح جو ہے پیرنٹنگ کے سطح پہ کہ فیملی کے اندر جو ہے بہت حساسیت پائی جاتی ہے. دوسرا ہیلتھ کیئر کے سسٹم کے اندر بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے. تیسرا جو ہے جب وہ سکول کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو سکول ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے. اور پھر اوور آل سوسائٹی میں بچوں کے تحفظ کے بارے میں, مجموعی تحفظ کے بارے میں, اور جو خاص طور پر جو چائلڈ ابیوز کے لاز ہیں یا اس سے متعلق جو قوانین بھی بہت سخت ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی بہت فوری اور سخت انداز میں ہوتے ہیں. تو اوور آل نظام عدل جو لیگل رسپانس ہے سوسائٹی کے اندر بچوں کے معاملات کو لے کے بہت شدید ہے, یعنی بہت زبردست ہے. تک یہ ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں یا کسی ایریے میں, محلے میں چائلڈ ابیوزرز نے کرائے پہ لیا ہے تو اس کا ریٹ کم ہو جانا, اس علاقے میں کرائے میں کمی آنا شروع ہو جائے. ایک تو پہلے تو ان کو کرائے پہ ملتا نہیں ہے چونکہ وہ پبلک کر دیتے ہیں. یہ آپ کرمنل اس کے لسٹ میں خاص طور پر جو چائلڈ ابیوزرز ہیں ان کو پبلک کر دیتے ہیں. تو اور ان کی اس پہ بھی بڑی نظر ہوتی ہے کہ ان کے کیا کہتے ہیں نقل و حرکت پہ بھی, کہ کہاں رہتے ہیں, اس کی نوعیت کے حساب سے, جرم کی نوعیت کے حساب سے. اور جن علاقوں میں ان کی تعداد بڑھ جائے وہاں سے فیملیز پھر نکل جاتی ہیں اور وہاں کا کرایہ پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں تو ایسے لوگ رہنا شروع کیے ہیں. تو سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کو انہوں نے تقریباً جو ہے ختم کر دیا ان کے لیے, جو بچوں کے ساتھ زیادتی یا اس قسم کے معاملات. لیکن ہمارے یہاں حسین صاحب لوگ کہتے ہیں اوہو کسی کی برائی سے پردہ ڈالنا چاہیے, اسے اوپن, ان کو ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ. ہمارے یہاں گناہ, غلطی اور جرم میں فرق نہیں سمجھا جاتا. جس قسم کی جرم ہے وہ جرم ہے, اور جرم کا ایکسیپٹ کرنا سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے. جرم کو رپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو اپنے منطقی انجام تک اور کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. غلطی ایسی ہو سکتی ہے کہ میں نے آپ کو سلام کرنا تھا, سلام نہیں کیا, یہ غلطی ہے, یا آپ معاف کر سکتے ہیں یا میں آئندہ نہیں دہراؤں گا. اس سے میرے آپ کو سلام نہ کرنے سے نہ میرا کوئی بڑا نقصان ہوا ہے نہ آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے. کچھ چیزیں مذہبی طور پر ہے, جیسے گناہ کیا, آپ نے روزہ نہیں رکھا فرق, تو مذہبی لحاظ سے اگر ایک مسلمان ہے
تو اس نے گناہ کیا. تو گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ. غلطی کا تعلق انٹرپرسنل آپ کی جو لیکن یہاں پر حسین صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی شخص نے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے, عذر کی وجہ سے, مرض کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہوا, ہم سارے تھانے دار بن جاتے ہیں, تم نے روزہ کیوں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, خدا کے ساتھ تعلق ہے, آپ کے ساتھ نہیں. آپ نے اپنا روزہ رکھا تو روزہ رکھ ہی رکھیں. ہاں, تو لوگوں پر کیوں جتایا آپ اپنی عقیدت کو, عبادت کو, اپنے جو ہے معاملات کو, خدا کے ساتھ جو معاملات ہے وہ لوگوں پر کیوں جتائیں. آپ نے کیا ہے تو آپ نے اپنے لیے کیا ہے. تو ہم بچوں کو کی بات کر رہے تھے, تو بچوں کے ان سارے معاملات میں ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, فیملی اور اوورآل مجموعی طور پر کمیونٹی اور سوسائٹی میں بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے. اس حساسیت کے نتیجے میں بہت سارے وہاں پر کورسز ہوتے ہیں جو پیرنٹنگ کے کورسز ہوتے ہیں, جو خاص طور پر جب سے پریگننسی شروع ہوتی ہے یا بعض لوگ جب سے شادی کر لیتے ہیں وہاں سے پھر یہ کورسز لینا شروع کرتے ہیں. اور پیرنٹنگ میں پھر بچے کی عمر کے حساب سے آپ کو بہت سارے ریسورسز ہیں, کتابیں ہیں, کورسز ہیں, اس طرح سے معاون مواد موجود ہے, وہ آپ لیتے ہیں کہ بچوں کی نفسیات کے اعتبار سے, بچوں کی ضرورت کے اعتبار سے. اس میں پھر بہت سارا کام میڈیکل پہلو بھی آتا ہے کہ بچے میڈیکلی کس طرح سے مختلف ہے یا اس طرح سے یونیک ہے. تو ایک یہ پہلو ہے. پھر ایجوکیشن میں آ کے پھر بچوں کے ایجوکیشن کے اوپر کہ ان کے حساب سے چیزیں بنائیں. آپ اپنے ٹیچر ہونے کو یا آپ کے بڑے ہونے کو نہ جتائیں بچوں کے اوپر, آپ چیزوں کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں. جو بھی ماحول ہے, سکول کا ماحول ہو یا گھر کا ماحول ہو, ایجوکیشن کے لحاظ سے چائلڈ فرینڈلی بنائیں. ان کے لیے جو بھی لرننگ ریسورسز آپ مہیا کر سکتے ہیں تو کریں, اور اسٹیٹ اس میں بہت سارا ہیلپ کرتی ہے, وہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے. اور میں تھوڑا سا آپ سے اگلے اس میں پوچھوں گا کہ یہ جو ہوم سکولنگ کا کانسیپٹ ہے یہ اصل میں کیا, اس پر ہم بات کریں گے. اچھا رفیع اللہ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اسکول کے اندر بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ اس وقت جو المیہ ہے, جو مسئلہ ہے, وہ بنیادی طور پہ کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے حکمت عملی کیا بنانی چاہیے, کیا اختیار کرنی چاہیے؟ پیرنٹس کے ساتھ کیسے معاملہ کریں, ٹیچرز کو کیسے سمجھائیں, بچوں کے ساتھ پھر جو گورنمنٹ کی لیول کی پرابلم ہے انہیں کس طریقے سے ہم ڈسکس کریں؟ شکریہ سبق صاحب. یہ میں پہلے تو میں ایز اے پرائیویٹ اسکول ٹیچر کام کرتا تھا. 1 سال میں نے پرائیویٹ ٹیچنگ کی. اس میں نے یہ مطلب جج کیا کہ جو پرائیویٹ اسکول ہے یہ کیوں ہم سے آگے ہے, جو ہمارے گورنمنٹ اسکول سے پرائیویٹ اسکول ہم سے کیوں آگے ہے. اچھا, ویسے گورنمنٹ کے بعد اسکول میں خود آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں نے ایک سرکاری اسکول میں پڑھا ہے, ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھا ہے. بہت ہی کمال کے ٹیچر ہمارے ملے ہیں, اور جن کا میں ذکر کر رہا تھا وہ بھی میرے اسکول کے ٹیچر تھے. یس سر. سر آپ نے مطلب مسائل کی بات کی کہ ہمارے مسئلے کیا ہے. میں ابھی اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کل اپنے لیے کاپی لیے, پینسل لے. ابھی گورنمنٹ اسکول والے جو بچے ہیں وہ نہیں لاتے. ابھی آپ اگر پرائیویٹ اسکول میں کہے کہ کل آپ لوگوں نے پینسل لانے ہے, سب نے کاپی لینے تو سب کاپی لے آئیں گے. لیکن جب ہمارے گورنمنٹ اسکول, ایک تو جو غریب طبقے والے لوگ ہیں معاشی مسائل ان کے اور زیادہ ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ گورنمنٹ اسکول میں آتے ہیں. جو ہمارے جو اچھے لوگ ہیں, جو مطلب جو وہ اپنی جو اس کی بچے اس کی اخراجات برداشت کر سکتے ہیں, وہ کبھی اپنے اسٹوڈنٹ کو گورنمنٹ اسکول میں نہیں بھیجتے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. لیکن باقی جو ہیں بعض کا پتہ نہیں سوری سے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات بڑھانے کے لیے بچے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ بچے آپ کو اتنے ہی پیدا کرنے چاہیے جتنے آپ ان کو سنبھال سکیں, اچھے طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کر سکیں. تو ہمارے ہاں اس چیز کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی جاتی. اصل میں یہ بھی ٹاک آف دی ٹاؤن بننا چاہیے, سوسائٹی میں اس پر بات ہونی چاہیے کہ آپ نے جو بچہ پیدا کیا ہوا ہے تو اس کی تعلیم تربیت کیسے ہوگی. آپ گھر میں کوئی ایک چیز بھی نا, کوئی پالتو جانور بھی رکھتے ہیں نا, تو اس کے لیے بھی آپ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا, اس کو رکھیں گے کہاں پہ, اس کا دودھ باقی چیزیں کہاں سے آئیں گی. تو آپ نے سوسائٹی کے لیے ایک بہترین انسان پیدا کرنا ہے, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کتنی کوشش کتنی جدوجہد کر رہے ہیں؟ یس سر. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے گورنمنٹ کے جو مسئلے ہے, ابھی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچر ہے یہ اپنا مطلب کام اچھا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرابلم ہے. ہمارے اسکول میں 6 کلاسز ہے اور 3 کمرے ہیں. ایک کمرے میں کہ جو نرسری والے اسٹوڈنٹ, ایک سائڈ پہ ہم نے نرسری والے اسٹوڈنٹ کو بٹھایا ہے, دوسری سائڈ پہ ایک ہی کلاس میں. ایک ہی کلاس میں. جب میں 5th کلاس کو کلاس لیتا ہوں
تو جو نرسری اسٹوڈنٹ ہے یہ خاموش رہتے ہیں. اس کو میں خاموش آپ لوگوں نے باتیں نہیں کرنی ہے. اگر یہ شور کرتے ہیں تو ان کو میں کیا سمجھاؤں. صحیح. اس طرح جب میں ادھر نرسری والوں کو ABC پڑھاؤں گا تو یہ میں ان لوگوں کو خاموش کروں گا. تو یہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب رفیع اللہ صاحب ویسے مجھے ایک بات بتائیں. جی سر. کہ ہمارے ہاں مسائل نہ بیان کیے جاتے ہیں. پوری دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک ہوتی ہے. لوگ آپس میں بھی بہت سی چیزیں دیکھیں نا, جس علاقے کے اندر یہ اسکول بنا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں نا سارے کام جو ہیں وہ حکومت ہی کرے اور کرنے حکومت کو ہی چاہیے. لیکن مثال کے طور پر اگر آپ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر کوئی مخیر حضرات بھی تو ہوں گے نا جو اتنا پیسہ شادیوں پر اور بہت سی خرافات کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں. ان سے یہ کہا جائے کہ یار اس اسکول کے اندر آپ ایک کمرہ بنا دیں. آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا, آپ اس کے نام پر اسکول میں ایک لیبارٹری بنا دیں, ایک لائبریری بنا دیں, ایک کمرہ بنا دیں, کسی یتیم بچے کو اسکالرشپ دے دیں. اور اگر ٹیچر بھی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا جائیں اور یہ آئیڈیا لوگوں میں کہیں اور امام مسجد اگر جمعے کے خطبات میں اس موضوع کو زیر بحث بنائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل تو گلی محلے کے لیول پر ہی حل ہو سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ انتظار کرتے رہیں کب حکومت آئے گی, پالیسی بنائے گی اور پھر آپ کو اس چیزیں آئیں گی. یہ سر یہ بھی ہے سر, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ہمارے, لیکن سر اس کا حل بھی لیکن ہم یہ بھی ہینڈل کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ ہم جب بارش نہ ہو تو باہر بٹھاتے ہیں اور جو ایک کلاس اندر بٹھاتے ہیں, تو یہ ہم ہینڈل کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے مسئلے کہ وہ ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. ابھی 3 ٹیچر ہو اور 6 کلاسز ہو. اب کہتے ہیں کہ ایک جو کلاس میں اس میں 7 سبجیکٹ ہے تو سچا کا 42 سبجیکٹ ہو اور 3 ٹیچر ہے سر. ٹیچرز کی کمی ہے بالکل. تو 3 ٹیچر 42 سبجیکٹ کیسے پڑھائیں گے؟ تو اس دن وہ جو ڈاکٹر اقبال صاحب تھا اس نے بھی کہا کہ جو ہمارے پرائمری اسکول کے ٹیچر اچھے ہو تو ہم مطلب آگے پرائمری لیول پر اگر ٹیچر اچھا مل جائے اور بچے کے کانسیپٹ جو ہیں ان کو کلیئر کر دے تو بہت سی چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا عبداللہ صاحب, تھوڑا سا یہ جو مسائل بیان کیے ہیں رفیع اللہ صاحب نے, تو مجھے بتائیں کہ ہمارے ٹیچرز کے اندر, کیونکہ ٹیچرز کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے اور ہمارے کئی ٹیچرز ایسے ہیں کہ جن کو مطلب ان کو 40 سال 50 سال سوسائٹی میں گزر گئے اور انہی کے شاگرد بڑے بڑے عہدوں پر بڑے بڑے مناصب پر فائز ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ سوسائٹی کے لیول پر اس سکول کی بہتری کے لیے اگر ٹیچرز, سوسائٹی, انڈسٹری سارے مل جائیں اور مل کے یہ کہیں جی کہ اس سکول کو ہم نے آن کرنا ہے, آپ 10 جو صاحبان خیر ہیں آپ کے علاقے کے ان سے کہیں جی اس سکول کے اندر لائبریری بنانی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے 4-5 کام کرنے ہیں, تو آئیں ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں, اس سکول کو آن کر لیں, 20-25 بندے سکول کو آن کر لیں اور سکول کو بہتر کر دیں. شکریہ جناب, یہ بہت اہم سوال ہے اور اس میں میرے نقطہ نظر سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر صاحبان جو ہے وہ بچے کو وقت نہیں دیتے. اچھا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے اداروں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری اس کے لیے پرابلمز بھی ہے, وہ اس لیے وقت نہیں دے سکتے. اور پرابلمز میں سب سے جو اہم مسئلہ ہے, جس طرح رفیع اللہ صاحب نے کوٹ کیا کہ وہاں پہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے کلاسز میں, تو میرا خیال ہے انفرادی طور پر اگر آپ بچے کو توجہ دیں تو ان میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں اس قسم کی باتوں کی اویئرنیس کی کمی ہے. صحیح, لوگوں میں اس کے متعلق اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے سوچیں, بلکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بس سب کچھ گورنمنٹ نے کرنا ہے اور میں نے اپنا بچہ بھیج دیا, استاد جانے اور بچہ جانے. تو میرا خیال ہے وہ بچے کو اسکول بھیج کے سمجھے اپنی ذمہ داری پوری کر لی انہوں نے. ہاں, یہی بات ہے اس کے ذہن میں. میرا خیال ہے اس میں استاد کا جو رول ہے وہ اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہے, لیکن جو کمیونٹی ہے اس کا بھی ایک رول ہونا چاہیے. اور اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک پالیسی بھی بنائی ہے, PTC, وہ ایک اس کا جو گروپ ہے وہ بنایا ہے. اس میں اسکول کے ٹیچر حضرات ہوتے ہیں, ہیڈ ہوتا ہے, اور باقی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد جو ہے وہ لوگ اس کو بھول گئے. اس کا اصل منشا اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کے مسائل پہ بات کریں والدین سے, اور کمیونٹی میں بچے کے جو مسائل ہیں, اسکول کے جو مسائل ہیں, ان کو لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرے کہ وہ کیسے حل کرے. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک یا 2 مسئلے اس کو اٹھاتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں, بچے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. نہ پیرنٹس کو بلاتے ہیں نہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اس مسئلے پہ. تو میرا خیال ہے بچے کو وقت دینا چاہیے, والدین کو بھی,
اور اساتذہ کو بھی، بلکہ اس کی انفرادی جو توجہ ہے اس کو وہ دینے چاہیے. وہ بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے جب اس کو آپ نام سے پکارے، انفرادی طور پر اس کو ٹائم دے دے. جی ہاں، تو وہ جو جدید ٹیکنیکس ہیں جی ان کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے. مجھے حالیہ دنوں میں اتفاق ہوا، یہاں اسلام آباد میں ایک ریجنل انگلش لینگویج آفس ہے USA کی طرف سے، تو انہوں نے ٹیچرز کو بلا کے ٹریننگ دی ہے جی اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس کون سی ٹول کٹ ہونی چاہیے، آپ کس طریقے سے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں، بچوں کو آپ نے انگیج کیسے رکھنا ہے، اور اتنی کوشش کریں کہ آپ بچہ کچھ سیکھے بغیر، یعنی وہ سسٹم سارا اس طرح کا ڈیزائن کر دیا گیا کہ بچہ انتہائی کوشش کے باوجود بھی، یعنی اس کی کوشش یہ ہو کہ میں نے کچھ بھی نہیں سیکھنا، وہ تب بھی سیکھ کے جائے گا، یعنی اس قسم کا سسٹم بنا دیا گیا. تو حسین صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ ٹیچر کا یہ کام ہے، ٹیچر کہتے ہیں یہ بچہ نالائق ہے، یہ لائق ہے، یہ ہے، یہ کام کرنے کے، میرا خیال ہے اس سسٹم کے اندر مجھے لگا کہ وہ سسٹم کہتا ہے نہیں، بچہ نالائق نہیں ہے، ٹیچر نالائق ہے، کیونکہ ٹیچر بچے کو انگیج نہیں کر پا رہا. اور جو پیرنٹس یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بچہ یہ ہے، یہ بچہ ہے، وہ اصل میں ان کا اپنا کوئی پرابلم ہے. تو تھوڑا سا اس پر بتائیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کیا ہے، کیونکہ آپ وہاں رہے ہو. دوسرا ہوم سکولنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے. بہت شکریہ. یہ جو آپ نے بتایا نا ہمارے پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا جو رویہ ہے وہ مفتی اور قاضی والا رویہ ہے. ہاں یہ صحیح بات ہے. ایک لیگل مائنڈ سیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح غلط کی ایک عمر ہوتی ہے، اسی لیے 18 سال تک بچہ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے قوانین اس پر لاگو ہوتے ہیں، یا بہت سارے جو اسٹیٹس کے معاملات ہیں اس کے ساتھ تبھی ممکن ہے. یہاں پر اس عمر میں 18 سال تک اس کے ساتھ آپ کو چائلڈ سینٹرک، آپ کو نیچے اترنا ہے. آپ نے اپنے گردن سے سر اتار کے بچے کے لیول پہ آنا ہے، بچے کے لیول اور بچے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. شروع میں نے کہا شاید پچھلے پروگرام میں کہ ہر بچہ یونیک ہے. جب آپ ہر بچہ یونیک ہے کہتے ہیں تو اس کی امپلیکیشن، اس کے مضمرات بہت زیادہ ہیں. یونیک ہے کا مطلب کیا ہے؟ یونیک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہن یونیک ہے، سوچنے کا انداز یونیک ہے. وہ ایک ہی واقعے سے، شاید 10 بچے ایک ہی واقعے کو دیکھ رہا ہوں، ہر بچے کا وہ آبزرو کرتا ہے، وہ آبزرویشن ڈیفرنٹ ہے. اس کو ذہن کے اندر وہ پروسیس کرتا ہے، وہ پروسیس اس کے یعنی برین کے اندر جو ہے جو نیورولوجیکل پروسیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس سے پھر جو بیہیویئر آپ کا یا اوپینین بنتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو آپ کو اپنی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہو یا جو پیرنٹنگ اپروچ ہو، اس کو اپنے حساب سے کرنے کے بجائے ہر بچے کے سے، ایون آپ کے 3 بچے 4 بچے ہیں تو 3-4 بچے ایک پیرنٹس کے ہیں، تو آپ نے ہر بچے کو اس کے لیول پہ آ کے اور اس کے انداز میں آ کے اور اس کے لیے فرینڈلی بنا کے آپ نے وقت دینا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا. اور اسی طرح سے سیکھنے کا یا سکھانے کا کوئی بھی آپ نے چیز ان کو بتانی ہے یا سکھانی ہے تو اس کو اس کے لیول پہ آ کے بتانی ہے. یہی کام ٹیچر ہے. ٹیچر کا کام تھوڑا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ کلاس روم میں ہمارے ہاں سٹینڈرڈ جو ہے 25 سے 30، اور جہاں اوور لوڈڈ ہے وہاں 40-50 بچے ایک ہی کلاس روم میں ہوتے ہیں. تو ہر بچے کو وہ وقت ٹیچر سے نہیں مل پاتا. اچھا، چونکہ ہر بچہ یونیک ہے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر بچے کی ضرورت بھی یونیک ہے، اس کی صلاحیت بھی یونیک ہے. صحیح. ہر بچے کو کے ساتھ ڈیل کرنے کا انداز بھی یونیک ہے. آپ 50 بچوں کے کلاس روم میں 30 منٹ میں یا 40-35 منٹ میں آپ ہر ایک کو ایک منٹ بھی نہیں ملتا انڈیویجول اٹینشن جو ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی سے آپ کا جو سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ ہوم سکولنگ پھر کیا چیز ہے، اسی سے جڑا ہوا ہے. ہوم سکولنگ یہ ہے کہ بہت سارے تعلیمی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ بچہ کلاس روم میں چاہے وہ ابو ایوریج ہے یا اوسط سے اوپر ہے، اوسط سے نیچے ہے یا اوسط میں ہے، وہ کسی نہ کسی سطح پہ انڈر پریشر ہے. صحیح. شاید ایک بچہ میتھ میں بہت ابو ایوریج ہو، لیکن وہی بچہ انگلش میں یا ادھر آ کے میتھ میں جا کے دوسرے سبجیکٹ میں جا کے بلو ایوریج ہے. تو کہیں اس کو دھکیلا جا رہا ہے باقی گروپ کے ساتھ لے کے چلنے کے لیے کلاس روم میں، کہیں اس کے کھینچا جا رہا ہے کہ باقیوں کے ساتھ چلیں. اس کی جو انڈیویجول نیڈ ہے وہ ایڈریس نہیں ہو پاتی.
اس لیے ہوم سکولنگ ضروری ہے، کیونکہ آپ پیرنٹس جو اپنے گھر پہ ٹیوٹرس یا تعلیق بلاتے ہیں یا ٹیچرز کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، کچھ فیملیز مل کے کرتے ہیں، اگر ایک ہی ٹاؤن میں اس طرح کے لوگ ہیں، تو پھر وہ ہر بچے کی ضرورت اور صلاحیت اور اس کے مزاج کے حساب سے اس کے لیے انگلش کا یا لینگویج کا، جو بھی لینگویج آپ کے ماحول میں ضروری ہو، اور میتھ کا اور سائنس کا یا دیگر جو مضامین آپ کے نصاب یا اس میں شامل ہے، تو اس کو پڑھانے کا پھر اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس بیسکلی اس سے بڑا پریشر یہ بھی جو سوشل پریشر سکول میں پڑتا ہے مختلف سطح کے، جیسے نسلی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے اور طرح سے بہت بچہ انڈر پریشر ہوتا ہے، کیونکہ بچے کی اس خاص چھوٹی عمر میں وہ بہت سارے پریشر کو یعنی برداشت نہیں کر پاتے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو مینج کریں۔ اس لیے ہوم سکولنگ ایک بہتر آپشن اس کی صورت میں سامنے آتا ہے کہ وہاں پر اس طرح کا پریشر نہیں ہے اور اس کی ضرورت پوری بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت آئیڈیل ہو جاتا ہے اگر کئی فیملیز مل کے کر رہے ہوں، کیونکہ وہ جو سوشل انٹریکشن کا پہلو ہے، سوشل انٹریکشن بھی اس کے اندر ہوگی، اس کا اندر پھر گلی محلے کی سطح پر تعلق، گلی محلے تعلق بھی بڑوں کا ہو رہا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک اس کے مائنس یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں سوشل انٹریکشن کا پہلو تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں تھوڑا سا میرا آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کریں تو خود اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور رفیع اللہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی اسکول میں ایک بچے کو کتنا وقت دے پاتے ہیں؟ کلاس میں کتنے بچے ہیں آپ کی کلاس میں؟ سر میرے جو 5th کلاس ہے اس میں 15 اسٹوڈنٹس ہے، 15 ہیں، اور جو میری نرسری کلاس ہے اس میں 42 اسٹوڈنٹ ہے۔ اچھا، کتنا ٹائم دیتے ہیں ایک بچے کو؟ سر تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کے کلاسز جو بنتے ہیں وہ 14 بنتے ہیں، مطلب 7 ایک اور 7 دوسرے کی، 14 کلاسز۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نرسری والوں کو مطلب ABC پڑھاؤ، اس کو ہندسی سکھاؤ، اور جو 5th کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے آلموسٹ 4-5 سبجیکٹ ہو سکتے ہیں، اگر میں مطلب ٹائم ضائع نہ کروں اور پورا دن میں ان کو پڑھاؤں تو 4-5 سبجیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں، باقی پوری سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتے۔ آپ کے ہاں اسکول میں کیا میٹنگ ہوتی ہے؟ یہ جو بچے ہمارے پاس اسکول میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم کیسے امپروو کریں، ان کی صلاحیتوں کو کیسے بڑھائیں، اس طرح کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں؟ جیسے بالکل ہوتی ہے اس کی۔ اچھا، پیرنٹس کیا دلچسپی لیتے ہیں؟ والدین آتے ہیں اسکول، جی ہمارا بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ کیسا پڑھ رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں، کوئی ان سے انٹریکشن ہے آپ لوگوں کا؟ یس سر، ہے سر۔ اچھا ہوتا ہے، تو یعنی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اسکول میں؟ ہوتی ہے سر۔ اچھا ہوتی ہے، وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی سطح پر یہ کیا گیا؟ گورنمنٹ اس کی باقاعدہ اس نے اس کے لیے ایک میٹنگ رکھی ہے، PTC میٹنگ۔ اس میں یہ پیرنٹس بھی آتے ہیں اور ٹیچر بھی آتے ہیں، تو اس میں یہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم اسکول کو کیسے امپروو کریں گے۔ صحیح، اچھا یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کا جو رویہ اور رد عمل ہے وہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیسا ہے؟ یعنی بچے آج کل کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ بہت ہی شارپ ہیں، بہت ہی تیز ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی سہولیات میسر نہیں ہیں، اور اگر وہاں پر سہولیات پہنچانا بھی چاہیں تو تب بھی ایک بڑا وقت اور بڑا دقت والا کام ہے وہاں کے۔ تو وہاں کا جو بچہ ہے وہ کیسا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ یس سر، ادھر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، مطلب ادھر ماحول جو ہے ماحول صاف ہے، کھانا جو بھی ہے وہ اس طرح مطلب وہ کھانے نہیں ہے، سمپل کھانے ہیں، تو ادھر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ۔ لیکن میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ یہ جو گورنمنٹ کے پرابلم ہے، اور کچھ ہمارے ٹیچر حضرات بھی اس طرح ہے کہ وہ مطلب ایک کلاس لے کے پھر سارا دن فیس بک کرتے ہیں، تو مطلب اچھا ایک کلاس رہتے ہیں پر سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، ہمارے جو ٹیچر حضرات ہم بھی ایسے فرشتے نہیں ہے کہ ہم بس صرف گورنمنٹ کے مسئلے ہے۔ لیکن سر جو آپ نے اسٹوڈنٹ کی بات کی، ادھر کلاس میں مختلف قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں سر۔ سر میرا جو قابل اسٹوڈنٹ ہے ان میں ان کو دیکھتا ہوں وہ صرف مطلب لکھنے میں، پڑھنے میں، ان میں قابل۔ جو بعض اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ کھیلنے میں ماہر ہوتے ہیں، بعض کو مطلب لطیفے سناتے ہیں، وہ اسپیچ کر سکتے ہیں، اس طرح مطلب ہر بچے کے اندر یونیکنس، جیسے حسین صاحب بتا رہے تھے۔ یس سر، ہر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس میں اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول میں بزم ادب کا پروگرام ہوتا ہے؟ یس سر، ہوتا ہے سر، ایٹ دی ایونڈ ہوتا ہے سر۔ تو بچے اشعار وغیرہ یاد کرتے ہیں، تقریریں وغیرہ؟
नात पढ़ते हैं सर, इस तरह तिलावत ये दिन हम मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं ना कि जो एक अच्छा इंसान बनाने के लिए माशरे में उसके लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको बात करने का सलीका, बैठने का सलीका ये पता होना चाहिए, और अच्छा इंसान कैसे बनता है तो लाजमी है उसके लिए सारे मौके जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये जो डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब बात कर रहे थे होम स्कूलिंग की, तो हमारे यहाँ ये बात भी की गई, रफ़ी साहब ने बताया कि बस वो आप स्कूलों को भेज देते हैं और फिर उस बात समझते हैं कि आपने अपना बुनियादी फ़र्ज़ जो है वो पूरा कर लिया। तो ये जो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को ये बताया जा सकता है कि आप एक छोटा सा स्कूल घर में भी खोलें, या महल्ले की सतह पर आप लोग शाम को अपने बच्चों के लिए कोई एक ऐसी जगह, भले मस्जिद ही क्यों ना हो, उसका इंतखाब करें। तो ठीक है, आप वहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा सकते मस्जिद के अंदर, पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन ये ना कि शायद इतना टाइम भी ना हो, लेकिन आप उन सब बच्चों को वहाँ पर बिठाएं, कुछ अखलाकियात की बातें, बेहतर निज़ाम की बातें, माशरा बेहतर करने की बातें, वहाँ पर ये भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बहुत अहम पहलू है ये। इसमें मैं ये कहूँगा सर कि जो मीटिंग रखी हुई थी है वो PTC वाले, इसका बुनियादी जो मकसद होता है वो ये होता है कि बच्चे को जो मसाइल है स्कूल में उस्ताद के साथ वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें और उनको बताए कि आपके बच्चे में ये कमज़ोरियाँ हैं और इस मजमून में ये अच्छा है, इसमें कमज़ोर है, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो निशानदेही आप करेंगे तो उनमें एक अवेयरनेस आ जाएगी पेरेंट्स, और उसके साथ साथ उसका जो रवैया है वो भी इनके साथ शायद अच्छा रहे कि टीचर जो है वो मेरे बच्चे में दिलचस्पी लेता है। सही। तो मेरा ख़्याल है होम स्कूलिंग जो है बहुत ज़्यादा अहम है। अगर वहाँ पे आप स्कूल जैसे माहौल को प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बच्चे की उम्र का लिहाज करके उनको ऐसे अखलाकियात बताए, सुनाए और उन पे प्रैक्टिस करे ताकि वो बाहर जाके एक अच्छा इंसान बन सके। सही। इसके लिए जो ज़रूरी बात है मेरे नज़र में वो मीटिंग्स जो है बार बार होनी चाहिए, और जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बच्चे के जो इनफरादी वो हैसियत होती है उस पर तवज्जो देना चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए और उसको इंगेज करना, ये उसको सबसे engage इम्पोर्टेंट करना। बात है कि उसको इंगेज लेकिन करना सर चाहिए। हमारे इदारों में एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि टीचर और बच्चे के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। सही। तो टीचर जनरेशन गैप है, और फिर उसके नतीजे में बहुत से गैप और भी पैदा हो जिस तरह हुसैन साहब ने कहा कि आपको बच्चे के लेवल पे आके उसको पढ़ाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है टीचर को वो गैप ख़त्म करना चाहिए। बच्चा वो हेजिटेशन महसूस करता है जब आप उस्ताद से बात करते हैं, तो ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए और होम स्कूलिंग पे अगर आप पेरेंट्स के साथ या वो जो कम्युनिटी है उनको ये अवेयरनेस दे कि आप बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करें घर पे भी, और हमारे साथ वो इंटरेक्शन में रहे, वो गैप ख़त्म करे, तो मेरा ख्याल है मुआशरा एक अच्छी तरफ जा सकता है और बहुत से अच्छे अफराद पैदा कर सकते असल हैं। चीज़ ये है कि गैप हर जगह ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान ही नहीं, हमने सोसाइटी में अलग अलग पॉकेट्स बना दिए हैं, बहुत सी जगह पर हमने फ़िरक़ावारियत बना दी है, हमने पॉलिटिक्स के नाम पर लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया और तकसीम का हम शिकार होते जा रहे हैं। तो सबसे बेहतर तो बात ये है कि हर जगह डायलाग होना चाहिए, हर जगह गैप जो है वो ख़त्म करना चाहिए। सर इदारे में एक और मसला भी है इदारों में, वो ये है कि जो एक्सपर्ट होता है जिस मजमून का, जिस सब्जेक्ट का टीचर, अक्सर अवकात ऐसा होता है कि वो अपने मजमून नहीं पढ़ाते बल्कि किसी दूसरी टीचर का वो मजमून पढ़ाते हैं, तो उसका हक़ अदा नहीं कर सकता। जिस तरह मैं एक बात आपसे शेयर करूँ, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब बीमार थे, उसका इलाज हो रहा था, उसके पास एक नर्स थी और उससे कहा कि बेटी आपने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की है, तो आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब से हूँ और यहाँ पे बलूचिस्तान में मेरी ड्यूटी है, तो आप ज़ियारत में मेरी ट्रांसफ़र करें। तो क़ायद आज़म ने बहुत अच्छा जवाब दिया था उसको कि ये गवर्नर जनरल पाकिस्तान का काम नहीं है, हाँ ये सेक्रेटरी हेल्थ का काम है, सेक्रेटरी हेल्थ का काम है। सही। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारी इदारों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसकी वजह से वो बच्चे की जो सलाहियत है वो हम अपना काम करते नहीं है, बाकी सब के काम में मुदाखलत करते हैं। जी सर। तो इस वजह से प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान के बड़े मसाइल में भी यही है कि अगर हर शख्स और हर इदारा अपना काम करे और दूसरों को अपना काम करने दे तो बहुत से हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हल हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर हुसैन साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये जो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है ये, और थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि ख़ुद आप अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कैसे करते हैं, क्योंकि होम स्कूलिंग आपने इस कॉन्सेप्ट को कैसे अपने घर में को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है? नहीं जी मैंने की है।
पिछले कोई 7-8 महीने हो गए हमें। अच्छा। हाँ जी, ये कर रहे हैं, उसमें चैलेंजेस भी है। और नहीं, कर कैसे रहे हैं ये समझाया ना पहले ज़रा। कर इस तरह से रहे हैं कि मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं हम्म। और 3 बेटियां हैं उसमें से, और 1 बेटा है। 3 बेटियां 1 बेटा। अच्छा जी, तो 2 जो बेटियां हैं वो थोड़ी यानी अभी 10-11 साल की हो गई। अच्छा। तो वो एक तो इस तरह से किया कि एक तो घर में मैंने सारा पूरा आप हमारे घर आए तो आपको लगेगा कि ये एक तो स्कूल में आ गए हैं। वहाँ अच्छा। वाइट बोर्ड से ऐसे लेकर घर में बुलाए ना आपको। अच्छा वो सारा यानी वो क्लासरूम वाला माहौल है। ये है। इसके अलावा उनको ये मैंने माइक्रोस्कोप वगैरह, टेलीस्कोप वगैरह, अच्छा इस तरह मतलब की आपने जो घर के अंदर चीज़ें, लेबॉर्टरी भी बना दी है। लेबॉर्टरी भी अच्छा बनाया हुआ है। एक तो ये काम करते हैं, फिर उनको टीचिंग का रोल, वो छोटे 2 बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, बड़े 2 बच्चे छोटे 2 बच्चों को पढ़ाते हैं। गुड जी, एक्सीलेंट। अच्छा अच्छा, फिर उनको बेसिकली इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है। मेरा ख्याल ये है कि अगर कामयाब हो जाऊं तो हमारे स्कूल सिस्टम में क्या होता है, फोर्स टू लर्न होता है, इन व्हाट टू लर्न के ऊपर फोकस होता है कि ज़्यादा जोर इस पर है कि क्या पढ़ना है। सही। और वो कहीं से मिला हुआ है, वो भी हर इत्तेफाक से हर बदलती हुकूमत आपको नया कंटेंट दे देती है, या कि ये करो, अपनी अपनी तरजीहात के हिसाब से तजर्बे जारी हैं, अभी तक तजर्बे जारी हैं। अच्छा, लव टू लर्न का उनसर जो है उसको सीखने से मोहब्बत पैदा करें। वो जो जॉय ऑफ लर्निंग है, सीखने में जो लुत्फ़ अंदोज़ी है, सही, वो उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो उस पे फोकस करें। उस पर फोकस करना चाहिए। हुसैन साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही अहम और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपके साथ हो रही है, और हम कोशिश करेंगे जो आपने होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट की बात की है, तो कभी हम आपके घर में आके देखें कि ये कैसे आप कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि छोटे पैमाने पर घर का एक कमरा जो बच्चों का कमरा है, उसे लाइब्रेरी भी बनाया जा सकता है, उसे लेबॉर्ट्री भी बनाया जा सकता है, और बच्चे वहाँ पर ही रह कर ना, और दीवारों पर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट लगा दिए जाएँ, छोटी छोटी तारीख लिखी जाए। हाँ, हर तो तरह की बच्चे हर किताबें। वक्त पढ़ के बहुत सी चीज़ें उनके जहन के अंदर आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, और बहुत शुक्रिया रफ़ीउल्लाह साहब। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।